बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन करام, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ के सिलसिले का एक उर्दू नावल एजेंट फ्रॉम पावरलैंड, जिसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम एम.ए. और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 8 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। इमरान राना हाउस के नीचे बने हुए मखसूस तहखानों में कायम करदा अपनी ज़ाती लेबॉर्ट्री में ऑटोमेटिक ट्रांसमिट फ्यूज़ की तैयारी में मसरूफ़ था। वो जब से पावरलैंड से वापस आया था उसने उसकी बाकायदा तैयारी का काम शुरू कर दिया था, लेकिन चूंकि उसमें कई ऐसे हसास और जदीद तरीन आलात इस्तेमाल होते थे जो पाक एशिया में मिलने नामुमकिन थे, इसलिए कुछ अरसा तो उन आलात को बाहर से दरामद करने में लग गया। अभी मज़ीद चंद आलात पहुँचे भी न थे, लेकिन इमरान मुसलसल काम में मसरूफ़ था। वो चाहता तो सरदावर की इमदाद हासिल कर सकता था, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर काफ़ी अरसे के लिए सरदावर की लेबॉर्ट्री में रहकर उनके साथ काम करता। इसलिए इमरान ने अपना इरादा बदल दिया और उसने खुद ही इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिट फ्यूज़ की तैयारी राना हाउस वाली लेबॉर्ट्री में शुरू कर रखी थी। चूँकि अभी पूरे पुर्जे मयस्सर ना थे, इसलिए वो कभी कभार फुर्सत मिलने पर यहाँ आता था। आज उसने सोचा कि मौके को गनीमत समझते हुए लेबॉर्ट्री में मज़ीद कुछ काम कर लिया जाए, इसलिए जोसेफ और जवाना को सोने का कहकर वो लेबॉर्ट्री में आ गया था। वो लेबॉर्ट्री में बैठा पूरे इन्हमाक से काम में मसरूफ़ था कि अचानक तेज़ घंटी की आवाज़ सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। उसकी नज़रें दरवाजे पर जम गईं, जिसके ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब तेज़ी से जल बुझ रहा था और साथ ही घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इमरान चंद लम्हे खामोश बैठा रहा। ये बल्ब और घंटी की आवाज़ बता रही थी कि तहखानों के मखसूस रास्ते वाले कमरे में कोई दाखिल हुआ है। उसने ऐसा सिस्टम बना रखा था कि जब भी उस कमरे में कोई दाखिल होता तो तहखानों के हर कमरे में बल्ब जलने बुझने लगते और घंटी की आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी। इस तरह उसे पहले से पता चल जाता था कि कोई अब तहखाने में आने वाला है, और कोई चीज़ जो वो दूसरों की नज़र से ओझल रखना चाहता वो उसके आने से कबल ही पिन्हा हो जाती। बल्ब चंद लम्हे जलता बुझता रहा और घंटी की आवाज़ आती रही। फिर बल्ब बुझ गया और आवाज़ आनी भी बंद हो गई। इसका मतलब था कि जो कोई भी इस कमरे में दाखिल हुआ है वो वापस चला गया है, क्योंकि अगर वो तहखानों में दाखिल होता तो फिर सिर्फ बल्ब जलता बुझता रहता, घंटी की आवाज़ बंद हो जाती। लेकिन यहाँ दोनों ही इकट्ठे बंद हुए थे। इससे साफ मतलब था कि कमरे में आने वाला तहखाने के रास्ते में दाखिल नहीं हुआ और वापस चला गया है। राना हाउस में इस वक्त जोसेफ और जवाना के अलावा और कोई मौजूद न था, और उन दोनों को इस बात का इल्म था कि इस कमरे में दाखिल होते ही नीचे बैठे इमरान को उनकी आमद का पता चल जाएगा। फिर वो वापस क्यों हो गए? और वैसे भी अगर वो दोनों इमरान से बात करना चाहते तो स्पेशल माइक पर बात हो सकती थी। इमरान चंद लम्हे खामोश बैठा सोचता रहा और फिर उसके जहन में धमाका हुआ और इससे पहले सुपर फयाज की बातचीत गूंज उठी। सुपर फयाज ने इससे पहले कभी इस तरह रात को राना हाउस फ़ोन नहीं किया था। पहले तो शक का कीड़ा इमरान के जहन में रींगा था, लेकिन फिर उसने इसलिए उस शक को झटक दिया कि शायद सर रहमान के दबाव की वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर हुआ होगा। लेकिन अब उसे ख्याल आ रहा था कि हो सकता है बारकर ने किसी तौर उसे ट्रेस कर लिया हो और फिर उसके प्रेशर की वजह से इमरान की राना हाउस में मौजूदगी का पता चलाने के लिए उसने फ़ोन किया हो। लेकिन फयाज का लहजा बिल्कुल नॉर्मल और इत्मीनान से भरा हुआ था, और फिर उसने कोई ख़ास लफ्ज़ भी ना बोला था जिसे इमरान इशारा समझता। बहरहाल घंटी और बल्ब उसने उसे चौंका दिया था, और अगर इस कमरे में मुजरिम आए हैं तो इसका मतलब है कि जोसेफ और जवाना दोनों या तो कत्ल हो चुके हैं या फिर काबू कर लिए गए हैं। और काबू होने पर फ़ौरन उसे ख्याल आया कि जोसेफ और जवाना 2-4 आदमियों के काबू में आने वाले तो नहीं। इसका मतलब यही हो सकता है कि मुजरिमों की तादाद ज़्यादा होगी। यही सोचते हुए वो तेज़ी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला और लेबॉर्ट्री से बाहर आकर वो ऊपर जाने वाले रास्ते पर बढ़ने के बजाय उस खुफिया रास्ते की तरफ बढ़ गया जो राना हाउस से बाहर निकलता था। सुरंगनुमा उस रास्ते पर वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ता हुआ जल्द ही इमारत से बाहर अकबी गली में पहुंच गया और फिर वहां से उसी तरह दौड़ता हुआ सामने के रुख पर आया। अकबी गली में कोई आदमी मौजूद न था।
جب وہ رانا ہاؤس کے پھاٹک پر پہنچا تو اس کے ہونٹ دائرے کی صورت میں بھینچ گئے۔ پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہ آہستہ سے کھڑکی میں داخل ہوا تو اس نے سامنے عمارت کی سائیڈوں میں مشین گنوں سے مسلح 8 افراد کو عمارت کی طرف رخ کیے کھڑا دیکھا۔ سائیڈ میں بھی افراد نظر آ رہے تھے۔ وہ اتنے سارے افراد کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کھڑکی سے داخل ہو کر وہ تیزی سے چوکیدار والے کمرے کے دروازے کے اندر لپک گیا اور پھر اس نے بڑی احتیاط سے دیوار میں لگی ہوئی ایک الماری کھولی اور اس میں پہلے سے موجود ایک مشین گن باہر نکال لی۔ اس میں فل میگزین موجود تھا۔ اس کمرے میں اسلحہ اس نے ایمرجنسی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ مشین گن اٹھائے وہ باہر آیا اور دوسرے لمحے اس نے مشین گن سیدھی کی اور ٹریگر دبا دیا۔ فضا ریٹ ریٹ کی آوازوں سے یک لخت گونج اٹھی اور اس کے ساتھ ہی انسانی چیخوں کا جیسے طوفان آ گیا۔ عمران نے انتہائی برق رفتاری سے سامنے موجود 8 افراد کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے لمحے عمران بجلی کی سی تیزی سے واپس دروازے میں داخل ہوا کیونکہ سائیڈوں سے اس پر مشین گن کی گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی تھی۔ عمران کمرے میں داخل ہوتے ہی انتہائی تیز رفتاری سے سائیڈ کی اونچی روشن دان نما جالی کی طرف بڑھا۔ اس نے وہاں موجود سٹول نزدیک کیا اور بجلی کی سی تیزی سے اوپر چڑھ کر اس نے مشین گن کی نال سوراخ میں رکھی اور دوسرے سوراخ سے جھانکنے لگا۔ اس نے تقریباً 8 افراد کو مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے ایک دائرے کی صورت میں کمرے کی طرف بڑھتے دیکھا تو دانت بھینچ کر اس نے فائر کھول دیا اور دوسرے لمحے 4 افراد اچھل کر زمین پر گرے جبکہ باقی 4 دوڑ کر سائیڈوں میں ہو گئے اور اس طرح اس کی نظروں سے ہٹ گئے۔ عمران نے سٹول سے چھلانگ لگائی اور تیزی سے دروازے پر آیا۔ گولیاں اب بھی مسلسل دروازے پر پڑ رہی تھیں۔ عمران نے مشین گن کی نال کو باہر نکالا اور اندازے سے فائرنگ شروع کر دی۔ 2 اور چیخیں بلند ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی یک لخت فائرنگ بند ہو گئی۔ عمران تیزی سے اچھل کر دروازے کی دوسری سائڈ پر ہوا اور اس نے رینج سے ذرا اونچا ہو کر باہر جھانکا اور پھر بجلی کسی تیزی سے سر ہٹا لیا۔ ایک لمحے کا وقفہ رہا ورنہ اس بار اس کی کھوپڑی مشین گن کی گولیوں کی زد میں آ جاتی۔ فائرنگ دوبارہ شروع ہو گئی تھی لیکن اب عمران فائرنگ کی وجہ سے ان کی لوکیشن دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر اچھل کر سٹول پر چڑھا اور اس نے نال کو اور زیادہ سوراخ سے باہر نکال کر گن کو ممکن حد تک دائیں طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے ایک اور چیخ سنائی دی اور عمران ایک بار پھر سٹول سے اچھل کر نیچے آ گیا۔ اب ایک آدمی رہ گیا تھا۔ نیچے آتے ہی اس نے دروازے کی آڑ سے فائرنگ شروع کی لیکن اب دوسری طرف سے فائرنگ بند ہو گئی تھی۔ عمران یک لخت اچھلا اور جیسے عقاب کسی پرندے پر جھپٹتا ہے اس طرح اڑتا ہوا دروازے کے باہر زمین پر گرا اور پھر انتہائی تیزی سے کروٹیں بدل کر پھاٹک کے ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ اسی لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور پورا کمرہ تنکوں کی طرح فضا میں اڑتا چلا گیا۔ اگر عمران کو ایک لمحے کی دیر ہو جاتی تو کمرے پر پھینکے جانے والے بم نے اس کے پرخچے اڑا دینے تھے۔ عمران ستون کی آڑ میں دبکا ہوا تھا اس لیے کمرے کے ملبے کی بارش سے محفوظ رہا۔ اسی لمحے بم پھینکنے والا ایک بڑے گملے کی آڑ سے نکل کر بے تحاشا کمرے کی طرف دوڑا۔ اس نے شاید عمران کو باہر نکلتے نہ دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت بم نکال رہا ہو اور اسی ایک لمحے میں عمران باہر کی طرف جھپٹ گیا تھا۔ یقیناً یہی وجہ تھی کہ بم پھینکنے والا کمرے کے تباہ ہوتے ہی بے فکر ہو کر باہر کو نکلا۔ وہ شاید اب عمران کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کے لیے آ رہا تھا تاکہ اسے بارکر کے سامنے پیش کر کے اپنی فتح کا ثبوت دے سکے، لیکن اس کے باہر نکلتے ہی عمران نے ٹریگر دبا دیا اور دوسرے لمحے وہ آدمی کسی لٹو کی طرح فضا میں گھوما اور پھر نیچے گر پڑا۔ بلا مبالغہ سینکڑوں گولیاں اس کے جسم میں داخل ہو گئی تھیں۔ اب میدان صاف تھا۔ عمران اٹھ کر دوڑتا ہوا عمارت کی طرف بڑھا۔ اسے اس ساری مہم جوئی کے درمیان اندر کے حالات کا علم ہی نہ تھا، اس لیے وہ احتیاط سے دوڑتا ہوا اصل عمارت کی طرف بڑھا۔ اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اور آنکھوں سے شعلے سے لپک رہے تھے کیونکہ اندر سے خاموشی کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ جوزف اور جوانا دونوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ 16 لاشیں گرانے کے باوجود عمران کا غصہ اور وحشت اپنے عروج پر تھی، کیونکہ اتنا اس نے ایک ہی نظر میں دیکھ لیا تھا کہ ان 14 افراد میں بارکر موجود نہ تھا۔ باہر میرے 16 مسلح ساتھی موجود ہیں، اس لیے غلط حرکت کرنے کا سوچنا بھی نہیں۔ میتھویز کے باہر نکلتے ہی بارکر نے جوزف اور جوانا کو انتباہ کرتے ہوئے کہا۔ جوزف اور جوانا ہونٹ بھینچے خاموش کھڑے رہے۔
البتہ انہوں نے اب اپنے ہاتھ نیچے کر لیے تھے، اور ان کے ہاتھ نیچے کرنے پر بارکر یا اس کے ساتھیوں نے اعتراض بھی نہ کیا تھا۔ ان کی سائیڈوں میں لٹکے ہوئے ہولسٹروں سے ریوالور پہلے ہی بارکر کے ساتھیوں نے اچک لیے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بارکر نے ان کے ہاتھ نیچے کر لینے پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ جوزف نے کافی دیر کے بعد پوچھا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ ویسے ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں، اس لیے اگر تم نے ہم سے تعاون کیا تو ہم تمہیں خراش پہنچائے بغیر یہاں سے چلے جائیں گے، بارکر نے جواب دیا، اور جوزف ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ تقریباً 8-10 منٹ بعد میتھیوس اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ عمارت خالی پڑی ہے باس، اور کوئی آدمی بھی نہیں ہے، میتھیوس نے کہا، اور بارکر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ عمران عمارت میں نہیں ہے؟ بارکر نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں باس، میں نے ایک کمرہ دیکھ ڈالا ہے، بہت بڑی عمارت ہے یہ، میتھیوس نے کہا۔ تو پھر یہ بتائیں گے کہ عمران کہاں ہے؟ بارکر نے جوزف اور جوانا کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ باس، وہ ہمارے آنے سے پہلے چلا نہ گیا ہو، ہم خواہ ریت کے ٹیلوں تک گئے۔ ویسے ہمیں ایک آدمی یہاں چھوڑ دینا چاہیے تھا، میتھیوس نے کہا، اور اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ ہاں واقعی، بہرحال یہ 2 آدمی تو موجود ہیں، یہ بتائیں گے کہ عمران کہاں ہے؟ بولو کہاں گیا ہے عمران؟ بارکر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور آخر میں جوزف اور جوانا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میری جیب میں پڑا ہے، نکال لو، جوانا نے بڑے مطمئن سے لہجے میں کہا۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ عمران نیچے تہہ خانے کی لیبارٹری میں ہے، اور یہ ساری عمر سر پٹکتے رہ جائیں تب بھی یہ تہہ خانہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ شٹ اپ، میں تمہاری آنتیں باہر نکال دوں گا۔ بتاؤ کہاں ہے عمران؟ بارکر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ تمیز سے بات کرو چوہے کے بچے، جانتے ہو تم کس سے مخاطب ہو؟ میں اب تک اس لیے خاموش رہا ہوں کہ مجھے تمہارے یہاں آنے کے مقصد کا علم نہ تھا، جوانا نے غراتے ہوئے جواب دیا۔ او تم مجھے کہہ رہے ہو بارکر کو؟ میں تمہارا خون پی جاؤں گا، گولی مارو اسے، گولی مار دو، بارکر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، جوانا اور جوزف دونوں بیک وقت حرکت میں آئے، اور دوسرے لمحے ان کی سائیڈوں میں کھڑے مشین گن بردار بری طرح چیختے ہوئے بارکر اور میتھیوس پر جا گرے۔ دونوں نے اپنی اپنی سائیڈوں میں کھڑے ایک مشین گن بردار کی گنوں پر بجلی کسی تیزی سے ہاتھ ڈال کر بارکر اور میتھیوس پر پھینکا، تو وہ دونوں چیختے ہوئے سامنے کھڑے بارکر اور میتھیوس پر جا گرے۔ البتہ مشین گنیں جوزف اور جوانا کے ہاتھ نہ چڑھ سکیں، کیونکہ فولادی نالیں بے حد پھسلواں تھیں۔ بارکر اور میتھیوس جوانا اور جوزف کے حرکت میں آتے ہی بجلی کسی تیزی سے اپنی جگہ سے ہٹے تھے۔ انہوں نے جیبوں سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی، لیکن جوزف اور جوانا دونوں اڑتے ہوئے ان سے جا ٹکرائے اور انہیں ساتھ گھسیٹتے ہوئے دیوار سے جا لگے۔ اسی لمحے مشین گن بردار تیزی سے اٹھنے لگے، لیکن جوزف نے میتھیوس کو گھما کر ان دونوں پر بیک وقت پھینک دیا، اور وہ تینوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک بار پھر چیختے ہوئے نیچے گرے تھے۔ لیکن بارکر جوانا کے ساتھ گھسٹتا ہوا جیسے دیوار سے ٹکرایا، وہ چکنی مچھلی کی طرح نیچے فرش پر لیٹا اور جوانا کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ جوانا اس کے نکلتے ہی بجلی کسی تیزی سے مڑا، لیکن اسی لمحے بارکر نے اچھل کر پوری قوت سے سر کی ٹکر مڑتے ہوئے جوانا کی ناف کے نیچے ماری، اور جوانا جو تیزی سے مڑ رہا تھا پوری قوت سے ماری گئی اس ٹکر سے توازن قائم نہ رکھ سکا اور لڑکھڑا کر پشت کے بل زمین پر گرا۔ اس کے نیچے گرتے ہی بارکر نے اچھل کر جوانا کے سینے پر دونوں پیر مارنے چاہے، لیکن جوانا کی لات تیزی سے گھوم کر اس کی پشت پر لگی اور وہ چیختا ہوا قلع بازی کھا کر پچھلی دیوار سے ٹکرایا۔ میتھیوس اور مشین گن برداروں کے نیچے گرتے ہی جوزف نے چھلانگ لگائی، اور دوسرے لمحے ایک مشین گن اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور پھر کمرہ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی میتھیوس اور اس کے دونوں ساتھیوں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ جوزف ان تینوں کا خاتمہ کر کے تیزی سے بارکر کی طرف گھوما۔ ٹھہرو جوزف، یہ میرا شکار ہے، جوانا نے جو اس وقت بارکر کو دیوار سے مار کر اٹھ رہا تھا چیخ کر کہا، اور جوزف نے ہاتھ روک دیا۔ اسی لمحے عمارت کے باہر فائرنگ کا جیسے طوفان سا آ گیا۔ انسانی چیخوں اور مشین گنوں کی فائرنگ سے یوں لگ رہا تھا جیسے 2 فوجیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ جوزف یہ آوازیں سنتے ہی تیزی سے دروازے کی طرف لپکا، لیکن اسی لمحے بارکر دیوار سے ٹکرا کر کسی گیند کی طرح واپس ہوا، اور اس بار دروازے کی طرف لپکتے ہوئے جوزف سے ٹکراتے ہوئے جب فرش پر گرا تو حیرت انگیز طور پر جوزف کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن
اس کے ہاتھوں میں پہنچ چکی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گن سیدھی کر کے ٹریگر دباتا، جوزف کی لات تیزی سے گھومی اور مشین گن بارکر کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گری، اور اسی لمحے جوانا اچھل کر بارکر سے جا ٹکرایا اور وہ بارکر کو ساتھ لیے فرش پر گرا۔ اس بار بارکر نیچے اور جوانا اوپر تھا۔ بارکر نے نیچے گرتے ہی دونوں گھٹنے تیزی سے اکٹھے کیے اور جوانا جیسا لہیم شہیم آدمی دونوں گھٹنوں کی ضرب کھا کر سائیڈ میں گر گیا، اور پھر وہ دونوں ہی بیک وقت اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن پھر بارکر کی شامت ہی آ گئی۔ جوزف کا لیفٹ ہک پوری قوت سے اس کی کن پٹی سے ٹکرایا اور وہ اچھل کر جوانا کی طرف کو جھکا ہی تھا کہ جوانا نے لٹو کی طرح گھوم کر پوری قوت سے لات اس کے پہلو میں ماری اور بارکر چیختا ہوا سائیڈ کی دیوار سے پوری قوت سے جا ٹکرایا۔ اس بار وہ اپنے ہاتھ آگے کر کے اپنے آپ کو نہ روک سکا، اس لیے اس کا سر دیوار سے ٹکرایا اور وہ ریت کے خالی ہوتے ہوئے بورے کی طرح فرش پر لڑک گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسی لمحے باہر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور دھماکے کی باز گشت ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ مشین گن چلنے کی آواز ابھری۔ اس بار ایک ہی مشین گن چل رہی تھی اور پھر باہر خاموشی طاری ہو گئی۔ جوزف ایک بار پھر تیزی سے کمرے میں موجود دوسری مشین گن کی طرف جھپٹا اور مشین گن اٹھا کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ادھر جوانا بارکر کے نیچے گرتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ عمران جیسے ہی برآمدے کے ستون کی آڑ میں پہنچا، اس نے راہداری میں جوزف کی جھلک دیکھی اور اسے دیکھتے ہی عمران کے حلق سے اطمینان کی سانس نکل گئی۔ جوزف، عمران نے زور سے کہا تاکہ جوزف اسے دیکھتے ہی کہیں گولی نہ چلا دے، کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں مشین گن دیکھ چکا تھا۔ باس آپ؟ دوسری طرف سے جوزف نے چونکتے ہوئے کہا، اور عمران ستون کی آڑ سے نکل کر برآمدے میں آ گیا۔ جوانا کہاں ہے؟ عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ اندر ایک حملہ آور کی ہڈیاں توڑ رہا ہے۔ 3 افراد تو ہلاک ہو چکے ہیں، ایک جو ان کا باس ہے وہ ابھی زندہ ہے، جوزف نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا، جیسے اس نے انسانوں کے بجائے مکھیاں ماری ہوں اور جوانا کسی انسان کے بجائے کسی ذبح شدہ بکری کی ہڈیاں توڑ رہا ہو۔ اور عمران تیزی سے اس کمرے کی طرف لپکا جہاں جوانا موجود تھا۔ جوانا، عمران نے دروازے کے قریب پہنچتے ہی اونچی آواز میں کہا اور پھر اچھل کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ او ماسٹر، یہ چوہے کا بچہ بے ہوش ہو گیا ہے، ورنہ میں اس کی ایک ایک ہڈی توڑ دیتا۔ جوانا نے اس طرح رو دینے والے لہجے میں جواب دیا جیسے اسے بارکر کے بے ہوش ہو جانے پر شدید دکھ پہنچا ہو۔ توڑ دینی تھی، اس نے بھی تو ہمیں مارنے میں کمی نہیں کی تھی، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں ماسٹر کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بھول سکتا جوزف، کہ بے ہوش افراد پر ہاتھ اٹھانا بزدلی ہے، ورنہ ماسٹر سے ملنے سے پہلے بے ہوش افراد تو ایک طرف دشمنوں کے مر جانے کے باوجود میرا انتقام پورا نہ ہوتا تھا جب تک میں ان کی لاش کو اپنے قدموں سے نہ رون دوں۔ جوانا نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ شاباش، اچھے بچے اسی طرح سبق یاد رکھتے ہیں، اگر تم اسی طرح سبق یاد کرتے رہے تو جلد ہی مڈل پاس کر جاؤ گے۔ عمران نے آگے بڑھ کر دیوار کی طرف منہ کیے فرش پر پڑے بارکر کو پلٹتے ہوئے کہا، اور بھی ویری گڈ، یہ اصل آدمی ہے، اس کا زندہ رہنا ضروری تھا۔ عمران نے بارکر کو پلٹتے ہوئے کہا۔ گو بارکر نے یہاں آنے سے پہلے ریڈی میڈ میک اپ کر لیا تھا، لیکن اس لڑائی میں اس کی نکلی مونچھیں، داڑھی اور ناک میں لگے ہوئے سپرنگ سب اڑا گئے تھے اور اب وہ اصل شکل میں پڑا ہوا تھا۔ باس، پولیس گاڑیوں کی سائرنوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اچانک جوزف نے کہا۔ او اچھا، اب پہنچی ہے پولیس، تاکہ اطمینان سے لاشیں گن سکے۔ جوانا، تم اس آدمی کو اٹھا کر نیچے آپریشن روم میں لے جاؤ، اسے بینچ پر اچھی طرح باندھ دینا، میں ذرا اس پولیس سے نمٹ لوں۔ عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، یہ جو کمرے میں لاشیں پڑی ہیں، جوزف نے میتھویس اور اس کے 2 ساتھیوں کی لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کو اٹھا کر باہر ان کے ساتھیوں کے پاس پہنچا دو، اکٹھے ہی دفن ہو جائیں گے تاکہ منکر نکیر کو تھوک میں حساب کتاب دے سکیں، عمران نے کہا اور تیزی سے باہر کی طرف لپک گیا۔ پولیس گاڑیوں کے سائرن اب رانا ہاؤس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ جوانا بارکر کو کاندھے پر لاد کر تہہ خانوں میں بنے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں لے آیا۔ اسے عمران آپریشن روم کہا کرتا تھا کیونکہ یہاں سرجری کا بھی مکمل سامان موجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دیواروں کے ساتھ ایسے خوفناک آلات بھی لٹکے ہوئے تھے جو کسی کو اذیت دینے کے کام آتے تھے۔ ان خوفناک آلات کی وجہ سے یہ کمرہ کسی ظالم رومن شہنشاہ کا مخصوص اذیت خانہ دکھائی دیتا تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک سٹریچر پڑا ہوا تھا جس کے ساتھ چمڑے کی مضبوط بیلٹس منسلک تھیں
جوانا نے بارکر کو اس اسٹریچر پر لٹکا کر بیلٹس کو مضبوطی سے کس دیا۔ اب بارکر ہوش میں آنے کے باوجود حرکت نہ کر سکتا تھا۔ بیلٹس کے جوڑ چونکہ اسٹریچر کے نیچے تھے، اس لیے انہیں کم از کم بارکر کسی بھی طرح کھول نہیں سکتا تھا۔ جوانا نے اسٹریچر کے سرہانے کی طرف لگے ہوئے ایک ہینڈل کو گھمایا تو بارکر کے سرہانے کی طرف سے آدھا اسٹریچر اونچا اٹھنے لگا۔ جب بارکر کا آدھا دھڑ اس کے نچلے دھڑ کی نسبت کچھ اونچا ہو گیا تو جوانا نے ہاتھ روک لیا اور اطمینان سے ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب اسے عمران کا انتظار تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی، کیونکہ عمران کسی کو اس وقت آپریشن روم لے جانے کا حکم دیتا ہے جب اس نے اس سے پوچھ گچھ کرنی ہوتی ہے، اور جوانا کو اس طرح پوچھ گچھ کے بہانے خاص سرجری کرنے کا بہانہ ہاتھ آ جاتا تھا اور اس کی وحشیانہ جبلت کو قدرے سکون میسر آ جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جوزف اندر داخل ہوا۔ ماسٹر ابھی نہیں آیا، میرے ہاتھوں میں کھجلی ہو رہی ہے، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس پولیس سے نمٹ رہے ہیں، ان سے لاشیں اٹھوا کر رانا ہاؤس سے باہر بھجوا رہے ہیں، لیکن تمہارے ہاتھوں میں کھجلی کیوں شروع ہو گئی؟ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماسٹر اس سے پوچھ گچھ کرے گا تو 2-4 ہاتھ جھاڑنے کا مزید موقع مل جائے گا۔ اس کمبخت نے بے ہوش ہو کر سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا ہے، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوزف سر ہلا کر رہ گیا۔ اور پھر جو ہی عمران کمرے میں داخل ہوا تو اسی لمحے اسٹریچر پر بندھے ہوئے بارکر کو بھی ہوش آ گیا اور اس نے حرکت کرنے کی کوشش شروع کی۔ لیٹے رہیے، اطمینان سے لیٹے رہو بارکر، عمران نے اس کے قریب جا کر بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور بارکر نے عمران کی آواز سنتے ہی چونک کر آنکھیں کھولیں اور پھر جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے اس کے جسم نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ جوزف تم باہر جا کر ذرا خیال رکھو، ہو سکتا ہے بارکر صاحب نے ابھی کوئی اور گروپ بھی پال رکھا ہو، عمران نے جوزف سے کہا، اور جوزف سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا۔ میرے ساتھی، بارکر نے بے اختیار کسمسانے کی کوشش شروع کرتے ہوئے کہا، تمہارے تمام ساتھی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ 16 آدمی عمارت سے باہر لان اور سائیڈوں میں تھے اور 3 تمہارے ساتھ اندر تھے۔ تم تو مجھ پر پوری فوج چڑھا کر لے آئے تھے، عمران نے کرخت لہجے میں کہا، لیکن وہ سب کیسے مر گئے؟ وہ تو مسلح تھے اور تم اکیلے۔ بارکر کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جوزف اور جوانا تو اس کے ساتھ اندر تھے، اگر باہر تھا بھی تو صرف عمران اور اکیلا آدمی اور 16 مسلح اور تربیت یافتہ آدمی، اور اس تناسب کے باوجود 16 آدمیوں کی ہلاکت جبکہ عمران کو خراش تک نہ آئی تھی۔ بات تو واقعی ناقابل یقین سی تھی، لیکن بارکر نہیں جانتا تھا کہ ان 16 آدمیوں کے مقابلے میں عمران تھا، علی عمران، اور جب علی عمران مقابلے میں ہو تو کوئی بات ناقابل یقین نہیں رہ جاتی۔ انہوں نے کوشش تو بہت کی، مشین گنوں کے علاوہ بم بھی مارے، لیکن بہرحال پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے فیاض کو کہاں سے پکڑا تھا اور اس پر کیا دباؤ ڈالا تھا کہ وہ مجھے اس انداز میں فون کرنے پر مجبور ہو گیا؟ عمران نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا تمہیں معلوم ہو گیا تھا کہ فیاض نے میرے دباؤ کی وجہ سے فون کیا ہے؟ تبھی تم عمارت سے غائب ہو کر کسی جگہ چھپے ہوئے تھے، بارکر نے کہا۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو شاید تم میں سے ایک بھی ہلاک نہ ہوتا اور سب اس وقت یہاں قطار میں بندھے پڑے ہوتے، لیکن مجھے اس وقت معلوم ہوا جب تم سب عمارت میں داخل ہو چکے تھے۔ بہرحال تم نے واقعی ذہانت سے کام لیا، اس جگہ کا پتہ صرف فیاض کو ہی ہو سکتا تھا۔ تم نے اس کا کیا کیا؟ عمران نے کہا، وہ میرے آدمیوں کے قبضے میں ہے، اگر میں صبح تک واپس نہ گیا تو وہ اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے۔ بارکر نے فوراً ہی اپنی زندگی بچانے کے لیے عمران کی کمزوری کو استعمال کرنا شروع کیا۔ اچھا ہے، اڑا دیں بوٹیاں، بہت سا گوشت فالتو چڑھ گیا تھا، اور اگر بالکل ہی ختم کر دیا تو پھر اور بھی اچھا ہے، کم از کم فلیٹ کی ملکیت کا دعوے دار تو ختم ہو جائے گا۔ عمران نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا اور بارکر کے چہرے پر مایوسی کی لہر دوڑ گئی اور عمران مسکرا دیا۔ وہ بھلا بارکر کے ایسے نفسیاتی داؤ میں کہاں آنے والا تھا؟ فیاض کے متعلق پوچھنے پر بارکر کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک سے ہی اس نے اس کا ذہن پڑھ لیا تھا، اور پھر عمران کے جواب سے اس کے چہرے پر چھانے والی مایوسی نے تو ساری کہانی ہی ظاہر کر دی تھی۔ ماسٹر صرف باتیں ہی کرتے رہو گے؟ جوانا سے نہ رہا گیا تو آخر کار بول پڑا، یار 2-4 منٹ اسے بول تو لینے دو، پھر تو قیامت تک اس نے خاموش ہی رہنا ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اطمینان سے بھیجیں گے اسے عالم بالا کی طرف، وہاں کہاں اس کی نیکیوں کی وجہ سے فرشتے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، سنو عمران، یہ ٹھیک ہے کہ میرا کھیل ختم ہو گیا ہے،
میرا ایک نہیں 2 گروپ ختم ہو گئے ہیں اور میں یہاں بے بس پڑا ہوں، جبکہ تم زندہ سلامت کھڑے ہو۔ اگر تم میں انسانیت کی کوئی رمق ہے تو میری آخری خواہش پوری کر دو۔ بارکر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، سوری، مجھ میں رمق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے تمہیں زندگی کی معافی نہیں مل سکتی۔ ہاں، البتہ تم میرے ساتھ سودا کر لو، جو کچھ میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دے دو، پھر میں سوچوں گا کہ تمہیں زندہ رکھا جائے یا نہیں۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ تم غلط سمجھے ہو، میں زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہا، اور نہ میں نے کبھی کسی سے ایسی بھیک مانگی ہے۔ میں ہزاروں نہیں کروڑوں بار موت کے منہ سے نکلا ہوں۔ میں نے لاکھوں بار موت کا مزہ چکھ کر اسے تھوک دیا ہے۔ میں ویسٹرن کارمن سیکرٹ ایجنسی کا اسپیشل ایجنٹ تھا۔ موت تو مجھ سے منہ چھپا کر نکل جاتی تھی، اس لیے میں اب موت سے نہیں ڈرتا۔ اس نے بہرحال آنا ہے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری موت بزدلوں جیسی نہ ہو، میں بہادروں کی طرح لڑتا ہوا مر جاؤں، پھر مجھے اپنی موت پر ہرگز کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اور سنو، اگر تم میری یہ شرط منظور کر لیتے ہو تو میرا یہ جینٹل مین پرومس ہے کہ تم جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میں سچ سچ بتا دوں گا، ورنہ تم جانتے ہو سیکرٹ ایجنٹ پر تشدد، نفسیاتی داؤ پیچ کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا، اس کی زبان بند ہی رہتی ہے۔ بارکر نے بڑے دلیرانہ لہجے میں کہا، بطور سیکرٹ ایجنٹ تمہارا کیا نام تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اس بار اس کا لہجہ نرم تھا۔ میرا نمبر 1 تھا اور نام کٹ ڈائمنڈ تھا، بارکر نے جواب دیا۔ اوہ، تو کٹ ڈائمنڈ تم تھے جو اچانک غائب ہو گئے تھے؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ کیا تم بھی سیکرٹ ایجنٹ ہو؟ بارکر نے چونک کر پوچھا۔ ارے نہیں، بس میری معلومات ذرا انسائکلوپیڈیا ٹائپ کی ہیں۔ بہرحال اگر تم کٹ ڈائمنڈ ہو تو پھر یقیناً تم بوڑھے ہو چکے ہو، ورنہ جوزف اور جوانا تم پر اتنی جلدی قابو نہ پا لیتے۔ ویسے ذہانت کے لحاظ سے تم کٹ ڈائمنڈ لگتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے سیکرٹ ایجنسی چھوڑے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ قسمت تمہارے آدمیوں کے ساتھ تھی۔ بہرحال تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ بارکر نے کہا، تم کس سے لڑنا چاہتے ہو؟ مجھ سے، جوانا سے یا جوزف سے؟ اور سنو، تمہاری گردن تو میرے ایک آدمی نے وہاں فن لینڈ میں توڑ دی تھی، لیکن تم پھر زندہ ہو کر آ گئے۔ اب بھی اگر مرنے کے بعد تم زندہ ہو گئے تو پھر؟ عمران نے کہا، وہاں میں اچانک حملے کی وجہ سے مار کھا گیا تھا۔ کاش مجھے موقع مل جاتا تو میں لازماً تمہارے اس آدمی سے اپنا انتقام لیتا، اور میں تم تینوں سے بیک وقت لڑنے پر تیار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں آخری بار کم از کم تم تینوں کو تو یہ بتا دوں کہ کٹ ڈائمنڈ کیا تھا۔ بارکر نے کہا، باس، اس کی ہڈیوں کی مرمت صحیح نہیں ہوئی۔ اگر یہ بے ہوش نہ ہو جاتا تو شاید یہ اس طرح زبان چلانے کے بھی قابل نہ رہتا۔ بہرحال آپ اسے چھوڑ دیں، میں دیکھتا ہوں کہ ڈائمنڈ صاحب کتنے سیکنڈوں میں کٹ کر ریزوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ماسٹر جوانا کے لیے اس کی لاف زبان ناقابل برداشت ہے۔ ماسٹر کلر کا ماسٹر جوانا اسے بتا دے گا کہ لڑائی کسے کہتے ہیں۔ جوانا نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں سے شعلے سے لپکنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، تمہیں لڑ کر مرنے کا پورا موقع دیا جائے گا، یہ میرا علی عمران کا وعدہ ہے۔ عمران نے باوقار لہجے میں کہا، شکریہ، مجھے تم پر اعتماد ہے، پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بارکر نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، تمہارا پاور لینڈ میں کیا عہدہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں پاور لینڈ کی چیئرمین لیڈی ایشلے کا نمبر 2 ہوں، بارکر نے فخریہ لہجے میں کہا۔ گڈ، پھر پاور لینڈ ہیڈ کوارٹر کا اندرونی نقشہ تفصیل سے بتا دو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کیا کرو گے پوچھ کر؟ ہیڈ کوارٹر میں کسی آدمی کا داخلہ ناممکن ہے، بارکر نے کہا۔ یہ بات ہماری شرط میں شامل نہیں تھی۔ میں تمہارے جواب کا مربع ڈالوں، اچار یا چٹنی بناؤں، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، تم صرف میرے سوال کا جواب دو، عمران نے کرخت لہجے میں کہا، اور جواب میں بارکر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ہیڈ کوارٹر کا اندرونی نقشہ پوری تفصیل سے بتا دیا، ساتھ ہی حفاظتی انتظامات بھی۔ یہ اسپیشل لیبارٹری کیا ہیڈ کوارٹر کے اندر ہے جس میں پاکیشیائی سائنسدانوں کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، اسپیشل لیبارٹری باس ہینری کے چارج میں ہے، بارکر نے جواب دیا۔ گڈ، تم نے واقعی مجھ پر اعتماد کیا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہاری پنڈلی میں آٹومیٹک ٹرانسمٹ فیوز موجود نہیں ہے۔ اگر تم کامیاب ہو جاتے تو میرا سر لے کر ہیڈ کوارٹر میں کیسے داخل ہوتے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، تو تم اس کے متعلق جانتے ہو؟ اس کے لیے فن لینڈ میں مخصوص پوائنٹ ہیں جہاں اطلاع دینے پر مجھے ہیڈ کوارٹر ٹرانسمٹ کر لیا جاتا، بارکر نے جواب دیا۔
اگر میں تمہیں یہیں سے تمہارے ہیڈ کوارٹر ٹرانسمٹ کر دوں تو کیسا رہے گا؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسا ناممکن ہے، بارکر نے کہا۔ ناممکن اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی بارکر عرف کٹ ڈائمنڈ صاحب، یہ لفظ میری لغت میں موجود نہیں ہے، اور اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں جان سے نہیں مارا جائے گا بلکہ تمہیں بطور تحفہ لیڈی ایشلے کو ٹرانسمٹ کر دیا جائے گا، عمران نے کہا۔